नाजरीन, मैं हबीब मुस्वी प्रोग्राम खुदा की तरफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 19 अप्रैल है, 6 रमजान मुबारक है और पीर का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, खुदा की तरफ का फॉर्मेट आपको पता है, हम अपने पैनल के साथ आपकी खिदमत में हर ऑल्टरनेट डेज एक दिन छोड़ के आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और जो भी माह मुबारक के रमजान की परवरदिगार ने जो दस्तरखान बिछाया उसको मुख्तलिफ जहतों के साथ, मुख्तलिफ तरीकों के साथ, जो कुछ कुरान करीम में इस जानिब बयान हुआ है, अहादीस रसूल करीम में और अखबार मासूमी में, उन तमाम चीज़ों की तरफ सहराज़ गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। हम अपने मेहमान गिरामी का एक मरतबा फिर तारुफ कराते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ूर इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद मोहम्मद रज़ा जान काज़मी साहब कराची से। हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ूर इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद अली रज़ा जान काज़मी साहब कौम अल मुक़द्दसा से, और अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे क्योंकि मशहद मुक़द्दस ईरान में इस वक्त अव्वल वक्त अजान का वक्त है, हुज़ूर इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब। ये तीनों मेहमान गिरामी हमारे साथ होंगे। अपने इस वक्त 2 मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तभी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें क्योंकि तौबा के मसाइल के ऊपर मोहम्मद रज़ा जान काज़मी साहब आपके साथ जो है वो गुफ्तगू हो रही है, और ये हमारी खुदा की तरफ का तीसरा प्रोग्राम है और मुख्तलिफ हवालों से तौबा के ऊपर, तौबा के जो अफादियत है और तौबा है क्या, तौबा असल में क्यों करने का हुक्म है, तौबा का क्या सारा मामला है, इसी गुफ्तगू को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे जो पिछले प्रोग्राम में हमने जहाँ पर रोका था कि तौबा के क्या क्या फ़वाइद इंसानी ज़िंदगी में और बाद इस ज़िंदगी के उस उखरवी ज़िंदगी में हमें क्या कुछ नसीब होता है इस तौबा से। इस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन नाज़रीन को सलाम करते हुए, पिछले 2 प्रोग्रामों में गुफ्तगू हमने जो स्टार्ट की थी, शुरू की थी, वो तौबा के मुताल्लिक़ थी कि तौबा का महीना है, तौबा के दिन हैं, तो बेहतरीन एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम मुसलमानों को, बल्कि तमाम इंसानों को दी है कि जितने गुनाह किए, जितनी ख़ताएँ की, उनको छोड़ दो, अब अल्लाह की तरफ आ जाओ और तौबा कर लो और अल्लाह के महबूब बन जाओ। तो सुभान अल्लाह। इब्तिदा में तौबा के फ़वाइद पर गुफ्तगू करते हुए गुफ्तगू को आगे ले जाना चाहता हूँ कि तौबा मैं करूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। मैं एज़ अ मुसलमान, एज़ अ शिया, एज़ अ इंसान, जब मैं तौबा करूँगा तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो मैं इब्तिदा में एक हदीस आपको सुनाता हूँ जिसमें 3 बेनिफिट्स का जिक्र किया गया है। हदीस प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, इसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल अअता अत्ताइबीन सलास खिसाल, कि अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों को 3 नेमतें देता है, 3 गिफ्ट देता है। अब यकीनन हर इंसान सोचेगा रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि 3 गिफ्ट देगा अल्लाह तौबा करने वाले को। तो 3 गिफ्ट हैं क्या? बड़ा प्यारा गिफ्ट। पहला गिफ्ट क्या है? अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वाले को अपना दोस्त बना देगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह 3 गिफ्ट देगा। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, उनको दोस्त रखता है, उनको अपना दोस्त बना देता है। अब देखिए, जो इंसान अल्लाह उसकी नज़र में एक बहुत बड़ी चीज़ होगी तो वो बहुत खुश होगा कि मैं अल्लाह का दोस्त बन रहा हूँ, लेकिन जिस इंसान की नज़र में अल्लाह कुछ भी नहीं होगा तो उसके लिए ये कोई बड़ी वैल्यूबल चीज़ नहीं होगी। जैसे देखिए, दुनिया में बाज़ लोगों के लिए क्रिकेटर्स बहुत उन वैल्यू रखते हैं, वो उनके फ़ैन होते हैं। बाज़ लोगों के लिए एक्टर्स, बाज़ लोगों के लिए इसी तरह मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, बाज़ लोगों के लिए उलमा, मुज्तहिदीन और नेक बुजुर्ग लोग जो हैं, नोए खान, कसीदा खान, मनक़बत खान, वो उनके फ़ैन होते हैं। तो जब उनकी अपने उस शख्स से दोस्ती हो जाए जिनके ये फ़ैन होते हैं, जिनसे बहुत ये मोहब्बत करते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी होती है कि फ़लाँ नोए खान का मैं दोस्त हूँ, फ़लाँ मनक़बत खान का मैं दोस्त हूँ, फ़लाँ मौलाना का मैं दोस्त हूँ, या फ़लाँ मशहूर शख्स का मैं दोस्त हूँ। उन्हें फ़ख्र महसूस होता है, उन्हें खुशी का एहसास होता है। इसी तरह जो शख्स अल्लाह को अल्लाह समझता है, अल्लाह को अजीम समझता है, अल्लाह को खालिक समझता है, अल्लाह को मालिक समझता है, तो उसे खुशी होती है कि जब मैं तौबा करूंगा मैं खालिक कायनात का दोस्त बन जाऊंगा। एक बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ी नेमत है कि मैं तौबा करूंगा, मैं एक आंसू बहाऊंगा, एक कतरा बहाऊंगा, दिल की गहराइयों से तौबते नसूह करूंगा, हकीकी तौबा करूंगा तो मैं अल्लाह का दोस्त बन जाऊंगा, अल्लाह मुझे अपना दोस्त बना देगा। दूसरा क्या फायदा मिलेगा तौबा करने वाले को? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दूसरा फायदा जो तौबा करने वाले को मिलेगा बहुत कमाल का फायदा है। वो ये है कि फरिश्ते
اللہ کے جتنے بھی فرشتے ہیں، جن میں جبریل بھی ہے، جن میں میکائیل بھی ہے، جن میں اسرافیل بھی ہے، جن میں اسرائیل بھی ہے، اللہ کے تمام فرشتے، اور اسپیشلی وہ فرشتے جو حامل العرش ہیں، جو عرش خدا سبحان کو اللہ، اٹھاتے ہیں، سبحان وہ سبحان سب اللہ، دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے اللہ ہیں؟ کہتے ہیں خدایا اس گنہگار کو بخش دے، بخش دے، خدایا اللہ اس خطاکار کو اللہ بخش دے، اسے بخش دے. معاف کر دے. آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے، سورہ غافر کی، جس کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 7 سے 9. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے الذین یحملون العرش، جو عرش خدا کو اٹھانے والے فرشتے ہیں اور اس کے اطراف کے جتنے فرشتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدایا اغفر للذین تابوا، انہیں معاف کر دے جو آج توبہ کرنے آئے ہیں. اور کیا فائدہ ہوگا؟ تیسرا فائدہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا، سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے، الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم سبحان اللہ، حسنات. یہ سبحان بہت بڑا اللہ، تحفہ سبحان ہے، یہ بہت اللہ، عظیم تحفہ ہے. وہ کیا ہے کہ جب آپ توبہ کریں گے، جب آپ اللہ سے معافی مانگیں گے، نہ صرف اللہ آپ کی خطاؤں کو معاف کر دے گا، نہ صرف آپ کے واہ، گناہوں کو معاف کرے گا، نہ صرف آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا، بلکہ اللہ آپ کے گناہوں کے بدلے میں، ہر گناہ کے بدلے میں جو اللہ نے معاف کیا ہے، جس کی آپ نے معافی مانگی ہے، اللہ آپ کو ایک حسنہ دے گا، ایک نیکی عطا سبحان اللہ، فرمائے گا. بہت بڑا تحفہ ہے. سبحان تو 3 سبحان بہت اللہ، بڑے تحفوں کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ ایک، جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے. دوسرا، جب انسان توبہ کرتا ہے تو عرش خدا کو اٹھانے والے فرشتے اس کے لیے سبحان دعائیں اللہ، کرتے ہیں. اور تیسرا، جب انسان توبہ کرتا ہے، جتنے اس نے گناہ کیے، اگر 1000 گناہ کیے تو 1000 گناہ اللہ معاف کرے گا اور اس کے بدلے میں 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا. تو توبہ بہت ضروری ہے، اور جب انسان جب بھی چاہے توبہ کر سکتا ہے. دیکھیے دنیا کی طرح نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون دنیا کے قانون کی طرح نہیں کہ بھائی ایک مرتبہ آپ سے غلطی ہو گئی تو آپ کو شاید کوئی معاف کر دے، دوسری مرتبہ غلطی ہو گئی شاید کوئی معاف کر دے، تیسری مرتبہ شاید معاف کر دے، چوتھی مرتبہ پھر کہے گا بھائی اب میں معاف نہیں کروں گا، کتنی مرتبہ معاف کروں. مگر اللہ کہتا ہے 10 سال تم نے غلطیاں کی، توبہ کی، پھر غلطی کی، توبہ کی، پھر آ جا، پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا. 40 سبحان اللہ، سال تم نے غلطی کی، خطا کی، توبہ کی، معافی مانگی، پھر غلطی کی، پھر خطا کی، آ جا معافی مانگ، میں معاف کر دوں گا. اللہ بہت کریم ہے. صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں، ٹائم ہمارے پاس اگر ہے تو بتائیے. بسم اللہ، بسم اللہ، اگر مختصر سے ہے تو سنا جی، دیں، بسم اللہ. مختصر سا واقعہ، بہت مشہور و معروف واقعہ، حضرت موسیٰ کے زمانے کا، اس شخص کا واقعہ ہے جس نے 40 سال گناہ کیا. میں نے جیسے کہا دنیا میں 1 2 3 4 5 مرتبہ آپ خطا کریں، غلطی کر لیں اور پھر معافی مانگیں، پھر خطا کریں تو شاید کوئی آدمی آپ کو اس کے بعد معاف نہ کرے. مگر اللہ دیکھیے کتنا کریم ہے، توبہ کے لیے اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے. 40 سال اس نے گناہ کیا، گناہ پہ گناہ، خطا پہ خطا. اب دیکھیے واقعہ بڑا کمال کا ہے. حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، اچانک قحط آ گیا، بارش آنا بند ہو گئی، بہت خطرناک قحط، لوگ کو پیاس لگ رہی ہے، بھوک سے حیوانات مر رہے ہیں. آ گئے حضرت موسیٰ کے پاس، یا موسیٰ دعا فرمائیے. حضرت موسیٰ نے کہا چلیے سب جمع ہو جائیے، میدان میں جمع ہو جائیے، دعا کرتے ہیں، نماز استسقاء پڑھتے ہیں اور اللہ سے سبحان مدد اللہ، مانگتے ہیں. مدد کون مانگ رہے؟ حضرت موسیٰ جیسے نبی. اور روایت میں ملتا ہے 70,000 مومن وہاں پر جمع ہو گئے دعا مانگنے کے لیے. اب جب وہاں 70,000 مومن جمع ہو گئے، دعا کر رہے ہیں، کئی دنوں سے دعا مانگ رہے ہیں مگر بارش نہیں ہو رہی. حضرت موسیٰ نے کہا خدایا اتنے دنوں سے دعا مانگ رہے ہیں، فقیری کر رہے ہیں، میری دعا میں اثر کیا ختم ہو گیا ہے؟ تو اللہ نے کہا نہیں، تیری دعا میں اثر ختم نہیں ہوا، مگر اس 70,000 کے مجمع میں ایک گنہگار بیٹھا ہوا ہے جس نے 40 سال میری مخالفت کی، جس نے 40 سال گناہ کیے. جا اللہ اعلان کر وہ گنہگار اٹھ کے چلا جائے، میں ابھی ابھی بارش نازل کروں گا. اب حضرت موسیٰ نے کہا خدایا اب میں 70,000، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھا، خدایا میں اعلان کروں گا 70,000 لوگ سنیں گے کیسے؟ اللہ نے کہا تو اعلان کر دے، میں ہر ایک کے کان تک آواز پہنچا دوں گا. حضرت موسیٰ نے آ کر اعلان کیا، خدایا، حضرت موسیٰ نے آ کے اعلان کیا، لوگوں خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارے درمیان ایک گنہگار ہے، اگر وہ نکل جائے گا تو بارش نازل ہوگی، اور جب تک وہ نہیں نکلے گا تو بارش نازل نہیں ہوگی، رحمت نازل نہیں ہوگی. یہ اعلان اس گنہگار نے بھی سن لیا. جیسے اس نے سنا وہیں بیٹھ کر کہا خدایا
میں نے 40 سال تیری مخالفت کی، مگر خدایا اگر ابھی میں یہاں سے اٹھوں میرے رشتہ داروں کو پتا چل جائے گا، وہ بدبخت میں تھا جس کی وجہ سے قحط آیا تھا، اگر میں ابھی یہاں سے اٹھ جاؤں میری بیوی بچوں کو پتا چل جائے گا، میرے دوستوں کو پتا چل جائے گا، خدایا میں بدنام ہو جاؤں گا، خدایا میں وعدہ کرتا ہوں میں حقیقی توبہ کر رہا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، تو میری عزت بچا دے۔ اللہ اکبر۔ بس ابھی سبحان کوئی اللہ، بھی وہاں سے نہیں اٹھا تھا، حضرت موسیٰ انتظار میں ہے، پوری قوم انتظار میں، 70,000 لوگ انتظار میں، کوئی اٹھے گا تب بارش ہوگی، مگر دیکھا کوئی نہیں اٹھا، بادل جمع ہو گئے اور بارش نازل ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ نے کہا خدایا تو نے تو جب تک گنہگار نہیں جائے گا تب تک بارش نہیں بھیجوں گا، ہم تو دیکھ رہے تھے سبحان کوئی اللہ، نہیں اٹھا، تو یہ بارش توبہ کیوں ہے، نازل ہوئی؟ تو اللہ اللہ کی اللہ رحمت نے کہا، رحمت خدا کی آواز ہے، موسیٰ یہ بارش اسی گنہگار کے صدقے میں نے نازل کی ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ، یہ ہے توبہ، سبحان 40 سال اس نے گناہ کیے، مگر جب صحیح، ایک مرتبہ دل بہت کی عمدہ، گہرائیوں سے توبہ کی، اللہ نے اسی کی برکت سے رحمت نازل کی۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت آپ نے جو ہے وہ توبہ کے جو چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں اور کس طرح سے پوری انسان کی تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے، تھا کچھ معاملہ اور توبہ کرنے سے اس پر جو ہے وہ ابر رحمت برسنا شروع ہو گیا۔ بہت ہی خوبصورت ایمان افروز واقعہ بھی آپ نے سنایا، اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے حضرت اسلام سید علی رضا جان کاظمی صاحب آپ کی طرف کہ رمضان جو ہے وہ مہینہ جو ہے وہ صحت کا مہینہ ہے، کیونکہ روزے جو رکھے جاتے ہیں اس میں ایک طرف جو ہے وہ صحت کے بھی کا بھی کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھو اور صحت پاؤ۔ تو بعض چیزیں یہ ہوتی ہیں جب ہم افطار کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں، تو بعض چیزیں جو ہماری صحت سے متعلق ہیں جو خوراک میں بھی ہیں، بعض کہا جاتا ہے کہ روحانیت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور بعض جو چیزیں ہیں وہ روحانیت کو بڑھاتی ہیں۔ اس میں بھی ایک راز ہے مگر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ تو کس طرح سے اپنے شب و روز ماہ مبارک میں گزاریں، کس طرح سے افطار کریں، کس طرح سے سحر کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک رمضان ایک صحت کا مہینہ بھی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو ایک روایت سے شروع کروں گا جس کے راوی اسود بن قیس ہیں۔ اسود بن قیس کہتے ہیں میں نے مولا علی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ مسجد کوفہ میں تشریف لائے اور مسجد کوفہ میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے دسترخوان بچھا کر کھانا رکھ رہے ہیں، اور جب دسترخوان بچھ گیا اور تمام یتیم فقیر کھانا کھانے لگ گئے، مولا علی علیہ السلام خود دسترخوان پر نہیں بیٹھے اور بڑے اچھے لذیذ کھانے لوگ کھا رہے ہیں، مگر علی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اسود بن قیس کہتا ہے میں نے یہ سمجھا کہ مولا علی علیہ السلام ہم کو یہ غذا دے کر شاید کچھ زیادہ لذیذ غذا جا کر اپنے گھر میں کھانے جا رہے ہیں، تو میں بھی مولا علی کے پیچھے پیچھے گیا اور دیکھوں کہ مولا گھر میں کیا کھا رہے ہیں۔ جب میں پیچھے گیا، مولا اپنے گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، مولا اندر گئے، میں بھی اجازت سے اندر گیا، جا کے مولا کے سامنے بیٹھ گیا، اور اس وقت حضرت فضہ تشریف لے کر آتی ہیں، اور کٹورے میں ایک لسی کا کٹورا ہوتا ہے اور ایک جو کی روٹی ہوتی ہے، جو خشک روٹی مولا کے سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ یا حبیب مولا اس اللہ، خشک روٹی کے اللہ ٹکڑے کر کر کے لسی میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ خشک اللہ روٹی تھوڑی نرم ہو جائے، اور مولا اس روٹی کو کھانے لگتے ہیں۔ اب اسود بن اللہ قیس کہتا ہے میں نے روٹی کو غور سے دیکھا تو میں نے دیکھا اس روٹی کا بھوسا بھی الگ نہیں کیا گیا تھا، تو میرے دل میں بہت دکھ ہوا کہ مولا کیسی روٹی کھا رہے ہیں، وہ فقیر امیروں والی روٹی کھا رہے ہیں، مولا خود غریبوں والی روٹی کھا رہے ہیں۔ تو اسود بن قیس مولا سے کہتے ہیں مولا اپنا خیال رکھیے، رمضان کا مہینہ بھی ہے، آپ یہ کیسی روٹی کھا رہے ہیں جس کا بھوسا بھی الگ نہیں ہوا ہے۔ اس وقت مولا کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مولا گریہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ راوی حیران میں نے تو کوئی عجیب سوال نہیں کیا مولا سے جو مولا گریہ فرما رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ یاد آ گئے، میں نے رسول اللہ کے گھر میں کبھی ایسی روٹی نہیں کھائی تھی جس کا بھوسا الگ کیا گیا ہو، جیسی رسول اللہ روٹی کھاتے ہیں ویسی روٹی علی بھی ہمیشہ زندگی بھر وہی کھاتا رہے گا۔ اب عجیب ہے، اللہ ہمیں تو سب سے بڑا درس ہم تو یہ سمجھتے ہیں اس میں سب سے بڑا درس مولا کی سادگی ہے، بے شک مولا کی سادہ زندگی ہے، یہ بہت بڑا درس ہے۔ مولا کی وفا ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو غذا رسول اللہ نے نہیں کھائی اگرچہ وہ حلال بھی کیوں نہ ہو علی نہیں کھاتے، کیونکہ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی مولا کے پاس ایک فالوزج نامی شے لے کے آئے جس کا ترجمہ فالودہ لکھا گیا ہے، یعنی کوئی میٹھی سوئی ڈش لے کر آئے، اور مولا نے ہاتھ بڑھایا فالوزج یا فالودہ کھانے کے لیے تو فوراً مولا نے ہاتھ پیچھے کر دیا۔ مولا نے کہا نہیں مجھے نہیں کھانا سلمان، کہا مولا یہ بہت اچھی چیز ہے ہمارے فارس میں ایران میں بنائی جاتی ہے آپ کھائیے۔ مولا نے فرمایا نہیں، میرے آقا رسول اللہ
اللہ نے زندگی میں کبھی یہ کھانا نہیں کھایا تھا, کبھی یہ میٹھا سویٹ ڈش نہیں کھایا تھا, تو میں بھی کبھی نہیں کھاؤں گا. یہ تو مولا کی بے شک ایک سادہ زندگی ہے جس میں مولا خود فرماتے انا الذی اہنت الدنیا, میں وہ ہوں جس نے دنیا کی اہانت کی ہے, میں وہ ہوں جس نے دنیا کو خار کیا ہے. لوگوں کو دنیا خار کرتی ہے, علی دنیا کو خار کر رہا ہے. مگر ان حدیثوں کا, خصوصاً پہلی والی حدیث کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میں وہ سبحان روٹی اللہ. نہیں کھاتا جس کا بھوسا الگ کیا گیا ہو. اور آج کل ڈاکٹر حضرات, طباء حضرات سب کہتے ہیں کتنی بیماریوں کی وجہ کیا ہے؟ ہم جو روٹیاں سفید کھاتے ہیں, ہم نے اپنی روٹی کو بگاڑ دیا ہے, جس کی وجہ سے ڈائبٹک پیشنٹ لوگ بنتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈاکٹروں کے بقول ہارٹ پیشنٹ ہو جاتے ہیں, جس ڈاکٹروں کے بقول جس کی وجہ سے کتنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جبکہ مولا ہمیں بتا رہے ہیں, اور یہ روایت ایک نہیں بلکہ چھٹے امام سے بھی روایت ہے, عن آبائی ان علی کان لا ينخل له الدقیق, کہ مولا فرما رہے ہیں, چھٹے امام فرما رہے ہیں, ہمارے بابا, ہمارے جد, ہمارے دادا علی کی روٹی سے کبھی بھوسا الگ نہیں کیا جاتا تھا. اور اس وقت مولا فرماتے وکان یقول, اور مولا فرماتے لا تزال هذه الامه بالخیر, لا تزال هذه الامه بالخیر, یہ امت ہمیشہ مولا فرماتے تھے خیر پر رہے گی جب تک ہمارے دشمنوں کی غذا نہ کھائے, ہمارے دشمنوں کا لباس نہ پہنے, ہمارے دشمنوں کا طور طریقہ نہ اپنائے. یعنی مولا ایک چھوٹی سی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یعنی بھوسا الگ نہیں کر رہے ہیں, اور اتنے فوائد بتا رہے ہیں کہ ہاں انسان ذلیل ہوئے گا, انسان بیماریوں مبتلا ہوگا, اور خصوصاً معدے کی جو بیماری ہے وہی بیماریوں کی جڑ ہے. حدیث میں فرمایا المعدۃ بیت کل داء, جب معدہ انسان کا بگڑ جائے دوسری ساری بیماری شروع ہو جاتی ہے. ایک اسپیشلسٹ ہے جو پھیپڑوں کی اسپیشلسٹ ہے, وہ کہہ رہے تھے کاش میں معدے کا اسپیشلسٹ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اکثر پھیپڑے کی بیماریوں کے اسباب معدہ ہوا کرتا ہے. اور اہل بیت بھی ہمیں تاکید کر رہے ہیں اپنی روٹی کو صحیح رکھو. اور فقیروں کو دیکھیے آپ, بہت اہم نقطہ ہے کہ اہل بیت ہمیشہ فقیروں کو روٹی دیا کرتے تھے, پیسے بھی دیتے تھے مگر اکثر اوقات روٹی دیا کرتے تھے. رمضان میں اگر کوئی بوڑھا انسان روزے نہیں رکھ سکتا, وہ پیسے نہیں دے سکتا, اسے روٹی یا گندم ہی دینا ہے. یعنی روٹی اور گندم کی طرف خاص اہل بیت کا فوکس تھا. اور اہل بیت ہمیں بتلا رہے ہیں کیسے روٹی بناؤ, کب بناؤ, کہاں بناؤ, گھر میں بناؤ, باہر سے خریدو, یہ پوری ڈیٹیل اہل بیت نے بتائی ہے. اور خصوصاً فرماتے لولا الخبز ما صلینا, اگر روٹی نہ ہوتی ہم خدا کی عبادت نہیں کر سکتے. یعنی اگر اس رمضان کے مہینے ہماری روٹی کی اصلاح ہو جائے, روٹی بہتر ہو جائے, انسان کئی بیماریوں سے بچ جائے گا اور سیرت اور سنت اہل بیت پر بھی عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. ناظرین, گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سید وجود اسلام سید عارف حسین شاہ کاظمی صاحب. قبلہ, گفتگو آپ کے ساتھ معنویات کے اوپر ہو رہی تھی, اور اس کے اوپر جو اس کے لطائف ہیں, جو عرفانیات کے اندر جو معاملات ہیں, جو اس کے راستے ہیں, ان سفروں کے اوپر گفتگو ہماری ہو رہی تھی. اس کو تھوڑی سی اور آگے بڑھائیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا جو ایمان کتنا مضبوط ہے. مطلب ایمان کا دعویٰ سب کرتے ہیں, اپنے آپ کو ایماندار سب سمجھتے ہیں, ایمان بار بار اس کا اقرار بھی کرتے ہیں, تکرار بھی کرتے ہیں, مگر ایمان کے لیولز بھی بیان ہوئے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم ان لیولز میں کہاں ہیں, ہمارا کتنا ایمان ہو چکا اور کتنا ہمیں ابھی اور مزید حاصل کرنا ہے. اس کو کھولیں ذرا. جی, آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی. جی بسم اللہ, بسم اللہ. ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان اپنے وجود میں سکون کس طرح حاصل کرے, اور اس میں ہم نے چند چیزیں آپ کو بتائی تھیں کہ یقین جب تک انسان کے وجود میں پیدا نہیں ہو جاتا پروردگار عالم کی ذات پر, تب تک انسان کے وجود میں سکون نہیں آتا. اور ایمان کا یقین سے بڑا تعلق ہے کہ چوتھے امام کی دعا ہے کہ الہی بلغ بایمانی اکمل الایمان وجعل یقینی افضل الیقین, اے خدا میرے ایمان کو کامل ترین ایمان بنا. مطلب انسان جب تک زندہ ہے یہ کوشش رہے کہ میرا ایمان کامل بن جائے اور میرے یقین کو افضل یقین بنا. اب آپ کا سوال یہاں پر آتا ہے کہ ہم یہ مثال دیتے ہیں کہ وہ بندہ جو یقین والا ہے اس کی مثال کس طرح ہے. مثلا آپ کے ہاتھ میں اگر سونا ہو اور 10 لوگ آپ کو کہیں کہ تمہارے ہاتھ میں پیتل ہے, آپ بالکل نہیں گھبرائیں گے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں سونا ہے, آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سونا ہے. اور اس کے برعکس اگر آپ کے ہاتھ میں پیتل ہو اور سارا معاشرہ کہے کہ نہیں تمہارے ہاتھ میں سونا ہے, پھر بھی آپ اسی سکون اور آرام میں رہیں گے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. اگر ایسا یقین ہو انسان کا پروردگار عالم پر کہ میرے نفع, میرے نقصان, میری ہر شے کا مالک پروردگار عالم ہے,
اس انسان کے وجود میں ایک پیس اور ایک سکون ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے۔ یہی سوال کسی نے مولا علی سے کیا تھا اور مولا علی نے بہت ہی بہترین جواب دیا، اور آج سننے والے اسی سوال کو خود سے کریں اور مولا کے جواب سے اس کو کمپیئر کریں، پتہ چلے۔ وہاں فرماتے ہیں کہ انسان یہ دیکھے اپنے وجود کے اندر کہ وہ کہاں پر دھوکہ کھاتا ہے۔ جہاں پہ وہ دھوکہ کھا جائے مطلب وہیں پر اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اب میں بالکل سمپل مثال دوں گا کہ ہم بچوں کو لالچ دینے کے لیے، بچہ اگر کوئی کام نہ کرے تو ہم اسے آئس کریم کی لالچ دیتے ہیں، مطلب وہ اپنا حوصلہ اور اپنی ہمت آئس کریم پہ ہار جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہے گاڑی کی وجہ سے ایمان بیچ دیتے ہیں، کچھ لوگ زمین کی لالچ میں ایمان بیچ دیتے ہیں، کچھ لوگ پیسے کی لالچ میں سگنیچر کر دیتے ہیں کئی جگہوں پر۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ انسان دیکھے کہ وہ اپنا ایمان بیچتا کہاں پر ہے۔ وہ کسی حسین خاتون کو دیکھ کے ایمان یعنی اپنے اس کے وجود میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے، تو بڑی بلڈنگ دیکھ کر اس کے وجود میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے، بہت بڑی گاڑی، بلینس کی گاڑی دیکھ کر، سونا دیکھ کر۔ تو انسان دیکھے کہ میری کمزوری کیا ہے، میری ویک پوائنٹ کیا ہے۔ جہاں پر اس کی ویک پوائنٹ ہے اس کا ایمان اتنا ہی ہے۔ اگر وہ سونے پہ ایمان بیچتا ہے تو اس کے ایمان کی قیمت سونا ہے، اگر وہ چاندی پہ ایمان بیچتا ہے اس کی قیمت چاندی ہے، اگر گاڑی پہ ایمان بیچتا ہے اس کی قیمت گاڑی ہے۔ جس نے مولا حسین کی قتل کا فتویٰ دیا اس نے سونے اور درہم اور سکوں پہ ایمان بیچ دیا، ابن سعد نے رے کی حکومت پہ ایمان بیچ دیا۔ تو یہ انسان دیکھے کہ میں اپنا ایمان کہاں پہ بیچتا ہوں۔ اور یہاں پہ اپنے مولا علی کا بہترین فرمان آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ مولا فرماتے ہیں اگر پوری زمین کی حکومت علی کو دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ علی چھوٹا سا گناہ کرے، اور مولا مثال خود دیتے ہیں، فرماتے ہیں مولا کون سا چھوٹا سا گناہ؟ فرماتے ہیں اگر علی کو یہ کہا جائے ہم آپ کو دنیا کی پوری حکومت دے دیں گے اور آپ چونٹی کے منہ سے گندم کا دانہ چھین لو، تو مولا فرماتے ہیں علی اتنا بھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو انسان اس مولا علی کا ماننے والا ہے اور دیکھے کہ مولا دنیا کی حکومت کے مقابلے میں اتنا چھوٹا سا بھی گناہ نہیں کرتے۔ یہ علی کے ایمان کی مضبوطی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو فلم پر اپنا ایمان بیچ لیتے ہیں۔ تو انسان کو یہ پہلی چیز، انسان یہ دیکھے کہ میں اپنے ایمان کو کہاں پر بیچتا ہوں۔ دوسرا، انسان پروردگار عالم پر بھروسہ کرے۔ جب تک بھروسہ نہیں ہوگا انسان دنیا سے مقابلہ نہیں کر سکے۔ اس کی مثال میں اس طرح دوں گا، شہید بہشتی کو تمام عالم تشیع کی دنیا جانتی ہے۔ وہ امام خمینی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ جو بنی صدر والے ہیں وہ لوگ مجھے بہت گالیاں دیتے ہیں۔ تو امام خمینی نے ان کو بڑے سکون اور آرام سے بٹھایا، اور امام خمینی نے، کیونکہ باہر بہت بڑا ہال تھا، وہاں پہ لاکھوں لوگ بیٹھے تھے امام خمینی کو دیکھنے کے لیے، تو امام خمینی نے کہا تم کون سے نعرے سن رہے ہو؟ تو نعرے آ رہے تھے کہ بت شکنی خمینی، روح منی خمینی، کہ خمینی تو بت شکن۔ امام خمینی نے کہا اگر پوری دنیا، آج یہ میری تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن اگر پوری دنیا بھی مجھے گالی دے، خمینی کے وجود پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ کہ اگر تمہیں اللہ پر بھروسہ ہے اور تمہارے عمل میں خلوص ہے تو کبھی بھی تمہیں لوگوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ ایمان کی مضبوطی ہے۔ دوسرا فرمایا کہ خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کبھی بھی بندے اس مہینے میں بالاخص لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا بخشے گا، نہیں، ہمیشہ یہ سمجھا کہ سب سے قریب ترین جو ذات ہے وہ ذات پروردگار عالم ہے۔ خدا فرماتے ہیں اللہ مع الذین اتقوا، خدا ان کے ساتھ ہے جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال میں اس طرح دوں گا، جب انقلاب اسلامی کی جنگ چل رہی تھی تو 33 ریڈیو ایسے تھے جو خمینی صاحب کی توہین اور جسارت کرتے تھے، اور ہزاروں میں ریڈیوز ایسے تھے جو صدام کی تعریف کرتے تھے۔ لیکن آج آپ دنیا میں دیکھیں کہ اتنے ریڈیوز ہیں دنیا میں، صدام کسی کو یاد بھی ہے کہ نہیں ہے، اور آج تک لوگوں کو خمینی یاد ہے، یا خمینی کے شاگرد سلیمانی لوگوں کو یاد ہیں، اور ان کے ملینز آف پیپل ان کے جنازے میں آئے۔ تو یہ بتاتا ہے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ خدا ان لوگوں کا دفاع کرتا ہے جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا ہے۔ تو آپ اگر اللہ پر ایمان لائیں گے، اور ایک بہترین اپنا فرمان آپ کو سنا دوں، من اصلح بینہ و بین اللہ، جو بندہ اپنے درمیان اور خدا کے درمیان اپنے رابطے کو اچھا کرتا ہے، اصلح اللہ بینہ و بین الناس، پھر خدا اس کے درمیان اور لوگوں کے درمیان رابطے کو اچھا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دشمنوں کے دل میں بھی خدا اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ بہت بہترین چیز پروردگار عالم کا قرب ہے، کیونکہ وہ مقلب القلوب ہے، وہی دلوں کا حال بدلنے والا ہے۔ تو انسان اگر چاہے تو اس مہینے میں قرب پروردگار عالم حاصل کر سکتا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عارف شاہ صاحب بہت ہی
عمدہ، بہت ہی خوبصورت جو ہے اس کے اندر لطیف ترین نکات آپ نے جو ہے اس کے اندر پیش کیے، ظریف ترین، کہ اس میں سے اگر کوئی ایک بھی انسان پک اینڈ چوز کر لے تو اس کی زندگی حتمی طور پر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، اور اس کے ایمان میں بھی بہت اضافہ ہو جائے گا اور مضبوط ہو جائے گا اس دنیاوی زندگی کے جھمیلوں کو بھی طے کرنے کے لیے اور آخرت کی منازل کو بھی فیس کرنے کے لیے اس کے اندر ایک حوصلہ آ جائے گا۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو کی۔ اور ناظرین، اس سے پہلے کہ مزید گفتگو ہم آگے بڑھائیں، آپ ہماری اسکرین کے اوپر جو ہے اینی کوشچن پلیز واٹس ایپ کے نام سے ایک نمبر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم چونکہ پروگرام چھوٹا ہے، ہمارے پاس مہمان گرامی میں 3 حضرات جو ہے اس وقت موجود ہوتے ہیں، اگر ہم لائیو کالز کھولیں گے تو گفتگو صحیح سے نہیں ہو پائے گی، تو اس لیے ایک نمبر آپ کے لیے ارینج کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں جو بھی جس موضوع کے اوپر بھی لے کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کے سوالات ہوں گے، آپ اس نمبر کے اوپر اگر ہم کو ٹیکسٹ کر دیں گے تو اگلے جو نیکسٹ ہمارا پروگرام ہوگا تو ہم اس میں ابتدائی طور پر آپ کے سوالوں کے پہلے جواب دیں گے، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو یہ آپ کی سہولت کے لیے ایک نمبر آپ کے لیے ارینج کیا گیا ہے کہ آپ کے دل میں جو بھی سوال پیدا ہوتا ہے وہ آپ جو ہے وہ بے جھجک اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ٹیکس کر سکتے ہیں، ہمیں موصول ہو جائے گا۔ تو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ہمارے ساتھ اس وقت گفتگو کریں یہ مولانا محمد رضا جان کاظمی صاحب، آپ کے ساتھ جو ہے وہ توبہ کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، جس میں آپ نے ایک ایمان افروز واقعہ بھی بیان کیا اور کس طرح سے انسان کی تقدیر صرف توبہ کرنے سے، کیونکہ پروردگار سری اور رضا ہے، بہت جلد راضی ہو جانے والا ہے اور رحمت کا ابر جو ہے وہ انسان کے اوپر آ کر برسنے لگتا ہے۔ اس کے بہترین فوائد دنیاوی انسانی زندگی میں اور اخروی زندگی میں دونوں میں آپ نے اجاگر کیے۔ توبہ نہ کرنے کے اوپر بھی ذرا بات ہو جائے کہ بعض لوگ جو ٹالتے رہتے ہیں کہ کل کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں کر لیں گے، یا آج نہیں کل کر لیں گے، صبح نہیں شام کو کر لیں گے، اور موت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ یہ گناہ نہ کرنے کے نقصانات کن کن پہلوؤں سے، کہاں کہاں پر، کن کن چیزوں کی شکل میں دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو پہلے پروگرام میں ہم نے آپ کو حدیث سنائی تھی، میرے خیال میں وہ ایسی حدیث ہے جو مسلسل ہر پروگرام میں بھی سنائی جائے تو بھی کم ہے۔ دیکھیے، حدیث اور روایت بتاتی ہے کہ یہاں تم نے گناہ کیا فوراً توبہ کر لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے، کئی گھنٹوں تک وہ فرشتوں سے منع کر دیتا ہے کہ اس کا گناہ بھی نہ لکھو تاکہ اس کا بلیک لسٹ میں نام نہ آ جائے، گناہ گاروں کی لسٹ میں نام نہ آ جائے۔ مگر شیطان ادھر سے، جیسے آپ نے کہا، حدیث روایات بتاتی ہیں کہ وہ مسلسل آپ کو ڈیلے کرواتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ ہم نے شیطان کی بات سن لی اور توبہ میں ڈیلے کر دیا تو ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ دیکھیے، جب ہم توبہ میں ڈیلے کرتے ہیں نقصان ہمیں ہی ہوتا ہے۔ آج اسی کو تھوڑا اور پھر آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام دعائے کمیل میں فرماتے ہیں، جو کہ ہر شب جمعہ کو تمام حد اقل کم سے کم شیعہ حضرات دعائے کمیل پڑھتے ہیں، اور بالکل اس کے ابتدائی جملے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ میرے اللہ، ہمیں سکھا رہے ہیں کہ لوگوں اللہ سے جب بھی دعا مانگو اس انداز سے دعا مانگو کہ میرے اللہ، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے آتی ہوئی نعمتیں واپس چلی جاتی ہیں۔ یہ اللہ نعمت دیتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، نعمت واپس چلی جاتی ہے۔ میرے اللہ، اللہ سے ایسے مانگو کہ میرے اللہ ان گناہوں کو بھی بخش دے جن کی وجہ سے آتی ہوئی نعمتیں واپس چلی جاتی ہیں۔ دیکھیے، اب یہ اللہ نعمت دینا چاہتا ہے بندوں کو، مسلسل اللہ نعمت دے رہا ہے، مگر ہم خطا کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، نعمت واپس چلی جاتی ہے۔ اسی لیے ملتا ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں، جب بھی حاجات کے لیے دعا مانگیں تو پہلے توبہ کریں، پہلے استغفار کریں، پہلے گریہ کریں۔ اور میں نے پچھلے پروگرام میں ایک نسخہ بھی بتایا تھا مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، کہ جب شخص آیا اس نے کہا کہ مولا مجھے بچہ نہیں ہو رہا، تو مولا نے کہا کہ میاں اور بیوی 7,000 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں تاکہ آپ کو بچہ مل جائے۔ ایک اور نسخہ آج آپ کو بتاؤں نعمت کے متعلق۔ اکثر لوگ فائنینشیل پرابلمز میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑی بڑی ہماری مشکلات ہیں، اب ہم ان مشکلات سے، مالی مشکلات سے کیسے نجات حاصل کریں؟ اس کے لیے مولا علی کا بہترین نسخہ کہ میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے آتی ہوئی نعمتیں واپس چلی جاتی ہیں۔ استغفار استغفار استغفار، کمال کا استغفار ہے۔ مولا علی کا ایک شخص آیا، کہتا ہے مولا علی استغفار، مولا علی مجھے کچھ بتائیے نسخہ، مالی مشکلات میں ہو۔ تو مولا علی نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اسپیشل مولا نے دعا بتائی، 70 استغفار کی دعا ہے، اور جس کو یہ دعا چاہیے وہ انشاءاللہ رابطہ کرے تو انشاءاللہ ان کو بھیج دی جائے گی یہ دعا۔ 70 استغفار ایک کمال کی دعا ہے۔ 1 سال تک مولا نے کہا اس نسخے پر عمل کرو، دیکھو تمہاری مالی مشکل ختم ہو جاتی ہے۔ میں ادھر آپ کو ایک واقعہ سناؤں، کمال کا واقعہ، ایران کا مشہد کا واقعہ۔ ایک طالب علم تھے، عالم دین بن رہے تھے، چھوٹے سے بالکل تازہ انہوں نے علم کا حاصل کرنا شروع کیا تھا۔
مالی مشکلات بہت تھی، ان کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ کرائے کا گھر لے سکیں۔ ایک مرتبہ وہ ایک عالم دین کی مجلس میں آ گئے، بزرگ عالم دین تقریر کر رہے تھے، اور ان کا موضوع یہی تھا کہ لوگوں اگر چاہتے ہو تمہاری مالی مشکلات ختم ہو جائیں، اگر چاہتے ہو تمہاری مالی مشکلات دور ہو جائیں، تو یہ ختم استغفار ہے مولا علی علیہ السلام کا 1 سال کا جو مولا نے سکھایا ہے۔ ہر روز 70 مرتبہ استغفار ہے، یہ اسپیشل 70 استغفار ہے، ہر روز اس پر عمل کرو، اس کو پڑھو 1 سال تک بغیر ناغہ، دیکھو تمہیں اللہ کیسے مدد فرماتا ہے، دیکھو اللہ کیسے تمہاری مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اب اس عالم دین نے جو تازہ طالب علم بنے تھے، اس بزرگ خطیب، اس بزرگ عالم دین کی جب تقریر سنی، اس دن سے اپنی بیوی کو کہا بس آج سے آؤ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس شخص نے بھی عمل کیا، اس کی بیوی نے بھی عمل کیا۔ 2 یا 3 مہینے سے زیادہ ابھی وقت گزرا بھی نہیں تھا، حالانکہ نسخہ 1 سال کا ہے۔ 2 یا 3 مہینے گزرے، اور اس کے بعد پھر یہ تازہ طالب علم اسی عالم دین کی مجلس میں آئے ہوئے تھے، کوئی جشن کا دن تھا، اور کیونکہ جشن کا دن تھا، ایک بہت بڑے تاجر نے جشن کے درمیان کھڑے ہو کر کہا کہ مولانا صاحب، میں ایک گھر کسی کو گفٹ دینا چاہتا ہوں، آج جشن کا دن ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں کون ضرورت مند ہے، تو میں گھر کی چابی آپ کو دیتا ہوں، یہ چابی آپ جسے چاہیں دے دیں۔ اب وہ عالم دین خطیب جنہوں نے 3 مہینے پہلے یہ نسخہ سنایا تھا، ان کی نظر آ کر اسی طالب علم پر پڑی جس بیچارے کے پاس کرائے کا گھر لینے کا بھی پیسہ نہیں تھا۔ اس طالب علم کو دیکھ کر کہتے ہیں تم مالی مشکلات میں ہو نا، تمہارے پاس گھر نہیں، مجھے خبر ہے، یہ چابی تمہاری، یہ گھر تمہارا۔ 1 سال بھی ابھی اس نے شروع نہیں کیا۔ اکثر جب ہم یہ نسخہ سناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی چھوٹا سا نسخہ سنا دیجیے، آپ سال کے نسخے کیوں سناتے ہیں؟ یہ سال کا نسخہ ہے، مگر اگر آپ خلوص سے عمل کریں تو آپ کو ودن منتھ شاید رزلٹ مل جائے۔ لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور آتی ہوئی نعمتیں واپس چلی جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم توبہ کرتے ہیں، ہر رات 70 استغفار والا مولا علی کا نسخہ، جب ہم توبہ کرتے ہیں تو نعمتیں واپس آ جاتی ہیں، نعمتیں واپس ملتی ہیں۔ ایک اور میں آپ کو نقطہ بتاؤں، کیونکہ 5-5 منٹ کے سیگمنٹس ہیں، تو انشاءاللہ پھر آگے دیگر علماء سے آپ سوالات پوچھیں گے۔ دیکھیے ہمیں توبہ نہ کرنے کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ ایک نقصان آپ نے سنا، آتی ہوئی نعمتیں واپس چلی جاتی ہیں، یعنی نعمت آ رہی تھی، ہم نے گناہ کیا اور ہم نے توبہ نہیں کی، واپس چلی گئی۔ یہاں ہم توبہ کریں گے پھر وہ نعمت واپس آ جائے گی، یہاں ہم استغفار کریں گے وہ نعمت واپس آ جائے گی۔ توبہ نہ کرنے کا نقصان، جو انسان توبہ نہیں کرتا یا توبہ کو ڈیلے کرتا ہے، سنیے، دیکھیے جب ہم گناہ کرتے ہیں نا، تو ہمارے گناہوں سے ہماری باطنی شکل پھر انسانی نہیں رہتی۔ گناہ کی وجہ سے انسان کی شکل بدل جاتی ہے، انسان کی شکل حیوانی شکل ہو جاتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر جو انسان زیادہ غیبت کرتا ہے، روایات بتاتی ہیں زیادہ غیبت کرنے والے کی شکل بچھو جیسی ہو جاتی ہے، کیونکہ غیبت کرنے والا ڈس رہا ہوتا ہے کسی کو، یعنی وہ مرد، وہ عورت، وہ شخص جو زیادہ غیبت کرتا ہے اس کی شکل بچھو جیسی ہو جاتی ہے۔ اگر میں توبہ نہیں کر رہا، میری باطنی شکل بچھو جیسی ہے۔ تجسم اعمال ایک وسیع و عظیم موضوع ہے جس کے متعلق قرآن میں بہت گفتگو ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے انسان، جو بھی تو گناہ کرتا ہے اس کی شکل بنتی ہے۔ اگر تو غیبت کرتا ہے تو شکل بچھو جیسی بنتی ہے، اگر کوئی انسان دھوکے باز ہے، بزنس میں دھوکہ دیتا ہے، اس کی باطنی شکل لومڑی جیسی ہے، اور روایات بتاتی ہیں اگر وہ مسلسل دھوکہ دیتا ہے اس کی باطنی شکل بندر جیسی ہے، اور جو انسان وحشی ہے، درندہ ہے، سب سے لڑتا ہے، اس کی شکل بھیڑیے جیسی ہے، درندہ شکل ہے۔ اب یہ باطنی شکل ہے، اور روایات بھی اس کے متعلق ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک شخص میرے مولا کے ساتھ حج پر گیا تھا، اور حج پر جب گیا تو وہاں پر بڑے حاجی آئے ہوئے تھے، لبیک اللہم لبیک کی آوازیں بلند تھیں۔ تو یہ شخص مولا رسول کے نواسے کی طرف دیکھ کر، امام جعفر صادق کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، میرے مولا، میرے آقا، کتنا شور ہے لبیک اللہم لبیک کا، ما اکثر الزجیج، کتنا شور ہے، کتنے زیادہ حاجی آئے ہیں، تو ما اکثر الحجیج، کتنے زیادہ حاجی آئے ہیں۔ تو امام نے کہا نہیں، بلکہ ما اکثر الزجیج، حاجی کم ہے، شور و غل زیادہ ہے۔ دیکھا اتنی زیادہ آوازیں آ رہی ہیں لبیک اللہم لبیک کی، تو ماشاءاللہ کتنے حاجی آئے مولا دیکھیے۔ مولا نے کہا نہیں، ویسے ہی شور ہے، اس میں اصل حاجی بہت کم ہے۔ وہ شخص حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے مولا یہ سارے طواف کر رہے ہیں، یہ حاجی نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ تو مولا نے کہا ادھر آ، میں تمہیں دکھاتا ہوں، میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ مولا نے کہا جب میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ، اور اس نے شخص نے جب دیکھا تو حیران ہو گیا۔ ظاہراً پہلے جب دیکھ رہا تھا تو وہ جناب احرام پہنے ہوئے انسان تھے، طواف کر رہے تھے، لبیک اللہم لبیک کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اب جو دیکھا تو حیران ہو گیا، کوئی بندر کی شکل میں ہے،
کوئی چوہے کی شکل میں ہے، کوئی بچھو کی شکل میں ہے، کوئی بھیڑیے کی شکل میں ہے، کوئی کسی سور کی شکل میں ہے، تو حیران ہو گیا۔ مولا نے کہا یہ ہے وہ باطنی شکلیں، یہ گناہ کی وجہ سے وہ باطنی شکل بن جاتی ہے۔ تو ہم جتنی توبہ میں دیر کرتے ہیں ہماری وہی شکل رہتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کو نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، دیکھنے والوں کو نہیں معلوم ہم کب مرے، شاید میں ابھی پڑھتے پڑھتے مر جاؤں، شاید وہ دیکھنے والے دیکھتے دیکھتے مر جائیں، شاید 1 منٹ کے بعد ہم مر جائیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کب مریں گے، شاید 10 منٹ کے بعد مر جائیں، شاید 1 گھنٹے کے بعد مر جائیں۔ اگر ہم نے توبہ میں دیر کی، اگر ہم نے توبہ کو ڈیلے کیا تو کیا نقصان ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا وہ گناہ کر کے جو ہم نے شکل اپنی انسانی سے حیوانی بنا دی تھی، خدا نخواستہ اسی حیوانی شکل سے ہم قبر میں، برزخ میں اور قیامت میں آئیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی اس حیوانی پست اور گندی شکل سے آئے تو وہ بدبخت ہے، بیچارہ ہے۔ جیسے کہ پہلے پروگرام میں ہم نے کہا، بین کرپٹ انسان وہ نہیں جس کے یہاں $1,000,000 چلے جائیں، بلکہ بین کرپٹ انسان وہ ہے جو توبہ کیے بغیر مر جائے، اسی چوہے، اسی بچھو، اسی حیوان کی شکل کے ساتھ مر جائے، اور توبہ کیے بغیر مر جائے اور اس کا اعمال نامہ بند ہو جائے اور واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بہت ہی عمدہ جو ہے وہ توبہ کے اسلوب کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، توبہ کرنے کے فوائد، توبہ کرنے کے نقصان، اس کی حکایتیں، اور جو کچھ انسانی زندگی میں ہمیں اس سے ملتا ہے فائدے یا نقصانات، ان کی طرف جو ہے وہ ایک سیر حاصل گفتگو، اور اپنی گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے۔ اور مولانا علی رضا جان کاظمی صاحب، بعض لوگ جو ہیں اس وقت ایک باقاعدہ ایک منظم ایک پلاننگ کے تحت لوگوں کو علماء سے متنفر کیا جا رہا ہے، مسجد سے ہٹایا جا رہا ہے، جو مطلب جو ایک چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں، مطلب جو علم کے سمندر ہیں ان سے کاٹا جا رہا ہے، اور وہ لوگ علماء سے دور بھاگتے ہیں اور ہر وقت لوگ جج کرتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں آپ؟ کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے علم کا اور علم دوستی کا، اس میں تو روایات میں بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے۔ جیسے مولا خود حدیث میں فرماتے ہیں کہ مجالست الصالحین داعیۃ الی الصلاح، کہ اگر تم صالح لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو گے، خود بخود تم بھی صلاح اور نیکی اور اچھائی کی طرف کھنچتے چلے جاؤ گے۔ آپ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں، صحبت کا کتنا اثر ہے، 1 سیکنڈ کی صحبت کا بھی اتنا اثر ہے۔ آپ سڑک پہ جب جا رہے ہیں تو 2 لوگ جب لڑ رہے ہیں تو آپ کے چہرے پہ بھی غصے کے آثار نمودار ہوں گے۔ اگر سڑک پہ جا رہے ہیں 2 لوگ قہقہے مار کے ہنس رہے ہیں تو خود بخود آپ کے منہ پہ بھی ایک مسکراہٹ آ جائے گی، کیونکہ 1 سیکنڈ کی صحبت کا اتنا اثر ہے کہ آپ گزر کے چلے گئے، ان کے کاموں کی اثر آپ کے اوپر پڑ گیا۔ اب اگر کوئی علماء کی محفل سے دور بھاگ رہا ہے، مختلف بہانوں کے ذریعے سے وہ نیکیوں سے دور بھاگ رہا ہے، اور مولا خود فرماتے ہیں، جس طرح خود حضرت داؤد اور حضرت لقمان، مختلف انبیاء نے، جیسے حضرت لقمان اپنے بیٹے سے خود فرماتے ہیں، یا بنی جالس العلماء، اے میرے بیٹے علماء کے ساتھ بیٹھو۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ انہ یحیی القلوب، علماء کے ساتھ بیٹھنا تمہارے دل کو زندہ کر دے گا، کما یحیی الارض بوابل السماء، جس طرح زمین کو آسمان کی بارش زندہ کر رہی ہوتی ہے۔ امام خمینی بڑا اچھا خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب علماء نے کچھ، کسی عالم نے برا کر دیا تو لوگ پورے علماء سے بدظن ہو جاتے ہیں، جبکہ دنیاوی معاملات میں کبھی ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ اگر کسی ایک عالم نے برا کچھ کر دیا، کہتے ہیں تمام علماء برے ہیں، جبکہ اگر کوئی ایک سبزی بیچنے والا برا نکلا تو نہیں کہتے کل سے ہم سبزی نہیں لیں گے، کل سے پھل نہیں لیں گے، نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ فلاں پھل بیچنے والا برا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر برا نکلا، نہیں کہتے کل سے ہم ڈاکٹروں کے پاس ہی نہیں جائیں گے، ڈاکٹر سارے برے ہیں، نہیں، کہیں گے فلاں ڈاکٹر برا ہے، کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ مگر جب علماء کی باری آتی ہے، کیا کہتے ہیں کہ ایک عالم برا نکلا تو امام خمینی کہتے ہیں لوگوں کی عجیب ججمنٹ ہے، کہتے ہیں سارے علماء برے ہیں، اور جبکہ یہ شیطان ہی کا طریقہ ہے۔ یہ دعا جو دعائے ابو حمزہ الصومالی آپ پڑھتے ہوں گے رمضان کے سحر کے وقت میں، اسی ٹی وی سے بھی چلتی ہے، مختلف انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے۔ اس دعا میں مولا 11 ریزن بتاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان عبادت کا شوق انسان کے دل سے نکل جاتا ہے۔ دیکھیے 2-2 گھنٹے ہم فلم دیکھتے ہیں، 2-2 گھنٹے لوگ مووی دیکھتے ہیں، 2-2 گھنٹے بیٹھ کے لوگ کرکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر تھکتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کرکٹ میں ان کو انجوائمنٹ ملتی ہے، مگر اس کے مقابل میں 10-20 منٹ بھی اگر نماز پڑھے تو انسان تھک جاتا ہے۔ جبکہ اہل بیت کی اگر سیرت میں دیکھیں، پاک بی بی سیدہ کی اگر سیرت میں دیکھیں، پاک بی بی سیدہ کتنی عبادت کرتی تھیں۔ اب پاک بی بی سیدہ اتنی عبادت کرتی تھیں کہ بی بی کی عمر کتنی تھی؟ زیادہ سے زیادہ جو تھی شہادت کے موقع پر 18 برس کی بی بی تھی، مگر روایت میں ملتا ہے بی بی اتنی عبادت کرتی تھی کہ پاؤں سوج جاتے تھے۔ اب میں سوچنے لگ گیا
کہ پاؤں سوجنے کے لیے ایک جوان انسان کتنا کھڑا رہے کہ اس کے پاؤں سوج جائیں. 1-2 گھنٹہ تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کسی کام میں, کبھی کچھ کام کر رہے ہیں 1-2 گھنٹہ انسان کھڑا ہو جاتا ہے, مگر پاؤں سوجنے کے لیے کم از کم 10 گھنٹے 12 گھنٹے اگر انسان عبادت میں کھڑا رہے تب جا کے انسان کے پاؤں سوجتے ہیں. اور یہ مقام تھا بی بی کا. مگر ہم عبادت میں ڈھیلے کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ 11 ریزن دعا ابو حمزہ سمالی میں آپ جا کے پڑھ لیجئے, جو لعلک سے شروع ہوتے ہیں. لعلک یعنی شاید 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 کر کے مولا نے 11 ریزن بتائیں. خدائے شاید اس ریزن کی وجہ سے تو نے مجھے عبادت کی لذت سے محروم کر دیا. ان میں سے ایک ریزن جو مولا فرماتے ہیں کہ لعلک فقدتنی من مجالس العلماء فخذلتنی, بار الہ شاید تو نے مجھے علماء کی محفل میں غائب پایا تو تو نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا. اللہ اکبر. اللہ یعنی اگر کوئی قوم کوئی انسان علماء سے جب دور ہوتے ہیں خود بخود ذلت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. یعنی انسان جس آپ خود دیکھ لیجئے, جس قوم نے اپنے علماء کی پیروی کی ہے وہ عزت کی طرف جا رہے ہیں, جس قوم نے علماء کی پیروی نہیں کی وہ ذلت کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر مولا دوسرا ریزن بتاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں لعلک رأیتنی آلف مجالس البطالین فبینی فبینہم خلیتنی. اے خدایا شاید دوسری وجہ یہ ہے کہ تو نے میرے دل سے عبادت کا شوق نکال دیا ہے. شاید تو نے مجھے ان لوگوں میں سے دیکھا جو بیکار کی محفلوں کے عاشق ہیں, یعنی بیکار کی باتوں کے عاشق ہیں, تو نے مجھے اور ان بیکار چیزوں کے درمیان اکیلا چھوڑ دیا کہ تو اگر اس چیز کا شوقین ہے تو خدا تمہیں انہی چیزوں کے ساتھ چھوڑ دے رہا ہے. یعنی یہ چند چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کے دل سے اللہ کی محبت اور اللہ کی عبادت نکل جاتی. اب حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو, یحیی القلوب, تمہارے دل کو زندگی ملے گی. 2 تزدد علمک, تمہارا علم زیادہ بڑھے گا. ویکمل عقلک, اور تمہاری عقل بڑھتی چلی جائے گی. مگر لوگ پوچھتے ہیں کس علماء کے ساتھ بیٹھیں, اس کے بارے میں بھی مولا نے فرما دیا ہے. مولا فرماتے ہیں لا تجلسوا الا عند كل عالم يدعوكم, اس عالم کے ساتھ بیٹھو. ایک اس کی کوالٹی یہ ہے یدعوکم من الشک الی الیقین, وہ عالم جو تمہیں شک سے یقین کی طرف لے جائے. یہ کوالٹی ہے, ہر عالم کے ساتھ نہ بیٹھنا بلکہ وہ عالم تمہیں شک سے یقین کی طرف لے جائے. نمبر 2 من الریاء الی الاخلاص, جو تمہیں ریاکاری سے خلوص کی طرف لے جائے. نمبر 3 من الرغبت الی الرہبہ, جو دنیا داری سے لے کر تمہیں دنیا گریزی کی طرف لے جائے. نمبر 4 من الکبر الی التواضع, جو تمہیں تکبر سے خاکساری کی طرف لے جائے. نمبر 5 من الغش الی النصیحہ, جو تمہیں فریب اور دھوکے سے نکال کر نصیحت اور خیر خواہی کی طرف لے کر جائے. یعنی علماء کے ساتھ بیٹھنے کی یہ برکتیں ہیں اور یہ کرائیٹیریا ہیں جو اہل بیت نے بتلا دیے کہ کس علماء کے ساتھ ہم نشینی کرنا ضروری ہے. سبحان اللہ. یعنی جو گمراہ سے راستہ پوچھے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. معصوم جنید بھی فرما رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ دنیاوی زندگی تو 4 دن کی تھی, اخروی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے, اس کے لیے راستہ کس سے پوچھ رہا ہے, اس کا انتخاب ذرا سوچ سمجھ کے ٹھہر کے غور و فکر کے بات کرنا چاہیے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, ٹائم بالکل ہمارے پاس کم ہے, اور اس سے پہلے کہ مزید ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں, ہماری جو رمضان کریم کی ون آف اپیل کی ڈونیشن ہے, جو اپیل چل رہی ہے, اس میں 110 پاؤنڈ ریکوائرڈ ہے آپ سے. 13 ممبر ہمیں اس کے اوپر چاہیے ہیں, اور ابھی کوئی خاصا نمبر جو ہے وہ ہمارے اوپر نہیں ہوا ہے. تو یہ جو ٹرانسمیشن ہے تقریباً یا 200 ممالک میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور دیکھیے سنی جا رہی ہے, تو اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اور کہاں کہاں پر کس کس کے دل پہ کیا اثر ہو رہا ہے, اہل بیت علیہ السلام کا پیغام 200 ممالک میں عام ہو رہا ہے. جو پیاس تھی آپ کی 1000 سالہ کا کم و بیش پیاس تھی کہ ہمیں اپنے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے دیا جائے, آج وہ آپ کی خواہش پوری ہو چکی ہے. آج اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے 200 ملکوں میں بغیر کسی تعطل کے اہل بیت کا پیغام پہنچ رہا ہے. تو آگے بڑھیں, اس میں دیر نہ کریں, اپنا حصہ ڈالیں, کیونکہ ہمیں کسی کی بھی زندگی کا انسان کو کسی کو بھروسہ نہیں. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو طول عمر عطا کرے, مگر جو ہے وہ نیکی کو کبھی بھی ڈیلے نہ کریں, اپنا حصہ اس میں آگے ڈالتے جائیں. سید عارف شاہ صاحب, آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت گفتگو ایمان کے اوپر اور روحانیات کے اوپر اور مادیات کے اوپر جو ہے وہ جاری و ساری ہے. کیا کریں کہ اللہ پاک کی انسیت جو ہے وہ ہمارے قلب کے اندر جاگزی ہو, اس کی محبت پیدا ہو, اس کی طرف ہم کھینچتے چلے جائیں. صرف ایک بوجھ سمجھ کے واجبات کو ادا نہ کریں, بلکہ دل چاہے حلاوت ایمانی کو محسوس کریں. اندر سے انسان کا دل چاہے کہ وہ پروردگار کے لقا کی جانب آگے بڑھے. ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے, کیا کہیں گے آپ؟ آواز چیک کریں, آواز نہیں آ رہی.
جی آپ نے بہترین سوال کیا. جس طرح ہم نے بتایا کہ یا مقلب القلوب، دلوں کو بدلنے والی اگر کوئی ہستی ہے ہمارے دل میں، کسی کی محبت، کسی کی نفرت، اس کا مالک، احساسات کا مالک پروردگار عالم ہے. جب تک انسان کسی شے کی اہمیت کو نہ جان سکے تب تک اس انسان کو فائدہ نہیں ملے گا. میں کتنا بھی کہوں کہ آپ یہ اچھا عمل کریں، لیکن جب تک اس عمل کی امپورٹنس کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اس کے جو اثرات آپ کے وجود پہ ہوتے ہیں، جب تک آپ اس کو نہیں جان پائیں گے تب تک آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے مثلا ہم ماہ رمضان میں 30 دن روزے رکھیں، چلیے یہ بھوک کا روزہ ہے، لیکن خدا اس بھوک کے روزے سے ہمیں دینا کیا چاہتا ہے؟ اگر اس روزے کے رکھنے کے بعد بھی میرے اندر کوئی چینجنگز نہیں آ رہی، جس میں سفروں پہ جا رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، لیکن مجھے کچھ مل نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس روزے نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا. لیکن یہاں پہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ سے انسیت بڑھانے کے لیے ہم کون سے کام کریں؟ تو اس کا جواب میرے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو خدا کی اہمیت کا پتہ ہے، جن کو اللہ کی محبت کی اہمیت کا پتہ ہے، جن کو قیامت اور روزے حشر کی اہمیت کا پتہ ہے، تو ان کو میرے جواب کا فائدہ بھی ہوگا. تو بہترین راستہ جو علماء اور رفع فرماتے وہ نماز ہے. یعنی عبادتوں میں سب سے آسان عبادت جس میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی. ایک انسان جہاد پہ جاتا ہے، آپ کو جسم زخمی کرنا پڑتا ہے، بچوں سے دوری اختیار کرنی پڑتی ہے، اتنے دن جہاد پہ رہنا پڑتا ہے، اس میں زحمت ہے. مثلا آپ خمس دیتے ہیں، خمس میں زحمت ہے، آپ کو اپنے مال کسی کو دینا پڑتا ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے میں بھی زحمت ہے کیونکہ آپ کو بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اگر صرف ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہے، اگر آپ اس کو کمپلیٹ کر دیں بڑی معذرت، کیونکہ پھر آئندہ آنے والے پروگرام میں انہی چیزوں کو آگے مزید کنٹینیو کریں گے. بسم اللہ. انشاءاللہ. تو بہترین راستہ جو ہے وہ راستہ نماز کا راستہ ہے، اور جب انسان نماز پڑھتا ہے تو پھر جو دوسری عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں بھی آسان ہو جاتی ہیں. دوسرا بس مختصر یہ بتاؤں گا کہ انسان یہ سوچے کہ میں اس زبان سے کس سے باتیں کرتا ہوں. ہر کسی سے میں اپنی زبان سے باتیں کرتا ہوں، لیکن جو خالق زبان ہے میں اس سے باتیں نہیں کرتا. اہل بیت کی انسیت خدا سے اس لیے تھی کہ خدا سے وہ باتیں کیا کرتے تھے. کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے میں تنہا ہوں، ہمیشہ یہ سوچے کہ میرا پروردگار عالم میرے ساتھ. اور جب خدا سے بات کرے گا ان معی ربی فیہدینی، پھر پروردگار عالم اسے غیبی مدد بھی کرتا ہے. انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے کل انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ اپنے تمام ہی معزز مہمانان گرامی کا، جس میں حضرت اسلام سید محمد رضا جان کاظمی صاحب جنہوں نے کراچی سے جوائن کیا، حضرت اسلام سید علی رضا جان کاظمی صاحب آپ نے ہمیں قوم المقدسہ سے جوائن کیا، حضرت اسلام سید عارف حسین شاہ کاظمی صاحب آپ نے ہمیں مشہد مقدس ایران سے جوائن کیا. آپ کے تینوں اپنے مہمانان گرامی کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں. اور انشاءاللہ اگلے ایک دن چھوڑ کے یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور یوں ہمارے پروگرام کنٹینیو ہو رہے ہیں. یو کے ٹائم 4 بجے سے، مگر خدا کی طرف جو ہے وہ ہر ایک دن چھوڑ کے ہو رہا ہے. جو موضوعات جن چیزوں کے اوپر آج بات ہوئی انشاءاللہ اس کو یہاں روکتے ہیں، اور پرسوں جو ہے وہ اس کے اوپر یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہوا. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ یو کے ٹائم سے کل 4 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم.